मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और ख़ुसूसन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से सिंध के दारुल खिलाफ़ा कराची में एक अवामी इज्तिमा करने का जो फ़ैसला किया गया है, उस हवाले से मैं अपने पश्तून भाइयों से, नौजवानों से और दानिश्वरों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले हमें ये खुशी हो रही है कि पश्तून कौम के अंदर एक अवामी बेदारी और एक शऊरी, जैसे अवामी जिसको हलचल हम कहें, वो पैदा हुई है और काफ़ी जगहों पर पश्तून कौम की तरफ से बहुत बड़े इज्तिमा किए गए हैं। इस हवाले से उनका जो कराची में प्रोग्राम है, मैं एक तो उनको तहे दिल से वेलकम करता हूँ और जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क़यादत है, मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर और बाकी जितने भी दोस्त हैं, मैं सिंध में उनको जो वो प्रोग्राम कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से और सिंधी कौम की तरफ से वेलकम करता हूँ। मैंने उसके साथ में जितने भी बाशऊर सिंधी हैं और जो कराची शहर में रहते हैं, मैं उनको भी, नौजवानों को, जो सिंधी नौजवान हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, वकील हजरात हैं, उन सबको भी मैं अपील करूँगा कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो जलसा है, जो प्रोग्राम है, उसमें ज़रूर शरीक हों और मुझे खुशी होगी कि मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर और जितनी भी पश्तून क़यादत है, उनको जो सिंध की रवायत है, हमारी सिंध की कौमी रवायत है, सकाफ़ती और तारीख़ी रवायत है, सिंधी अजरक और सिंधी टोपी उनको पहनाई जाए और जिससे ये पैगाम जाए कि हम सिंधी एज़ अ नेशन अपने पश्तून भाइयों के साथ और पश्तूनों की जो ये अवामी बेदारी की जो तहरीक है, हम इनके साथ हैं। मैं इसके साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि हमारी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि पश्तून अवामी जो बेदारी की तहरीक है, उस अवामी बेदारी की तहरीक को एक पश्तून कौमी तहरीक में तब्दील होना चाहिए। क्योंकि इज्तिमा तो हम कर लेते हैं, इज्तिमा वाना वज़ीरिस्तान में किया जाए, लाहौर में किया जाए, पेशावर में, कोटा में, कराची में अवाम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन किसी भी कौम की तारीख़ी शऊर की तर्जमान उस कौम की कौमी तहरीक होती है, जो अपने तारीख़ी और फ़िक्री और अपने तारीख़ी जो वतन है, उसके मफादात की तहफ़्फ़ुज़ भी करती है, उसकी मुहाफ़िज़ भी होती है और वो अपने कौम और अपने आने वाली नस्लों को, अपने कौमी वतन को साम्राज्य के कब्ज़े से और गैरों की ग़ुलामी से मुकम्मल आज़ाद करवाती है। इसीलिए महज ये कि अवाम निकलते हैं और लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये अवामी बेदारी की तहरीक, ये मैं इसको इस तरह अपने नुक्ता नज़र से देख रहा हूँ, अपनी आँखों से, कि ये एक हद तक तो जाएगी, लेकिन जब इस अवामी बेदारी को, पश्तून अवामी बेदारी को जब तक कौमी तहरीक के अंदर तब्दील नहीं किया जाएगा, यानी उसके तारीख़ी और फ़िक्री बुनियाद उसको फराहम करना पड़ेगा। ये मैं पश्तून दानिश्वरों को अपील करता हूँ, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि नौजवान निकल रहे हैं, हमें खुशी हो रही है। यानी इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ जो मूवमेंट है, इसमें जिस तरह पश्तून निकल रहे हैं, मुझे इससे दिली खुशी होती है, मुसरत होती है, लेकिन साथ साथ मुझे ये ख़दशे भी सामने मेरे आते हैं कि अगर इस अवामी बेदारी की तहरीक को अपने तारीख़ी और फ़िक्री बुनियादों को फ़राहम इनको न किया गया, इनको तंजीम फ़राहम न की गई,
پولیٹیکل قیادت ان کو فراہم نہ کی گئی، تاریخی اور فکری جو نقطہ نظر ہے وہ ان کو فراہم نہ کیا گیا، تو یہ آگے چل کر آہستہ دھیمی پڑ جائے گی۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ اس عوامی بیداری کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ریاست، اس کے جتنے بھی ادارے ہیں ISI سے لے کر جتنی بھی ان کی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ سارے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی اپنے کام سے نہیں لگ گئے ہوں گے۔ ریاست یہ کبھی گوارہ نہیں کرے گی، پنجاب یہ کبھی گوارہ نہیں کرے گا، پاکستان کی فوج ISI یہ کبھی گوارہ نہیں کرے گی کہ پشتونوں کی قومی تحریک اور جو عوامی بیداری کی جو موومنٹ ہے، جس کے اثرات جو ہیں وہ بلوچ قومی تحریک کے اوپر بھی آ رہے ہیں، سندھ کی قومی تحریک کے اوپر بھی آ رہے ہیں، تو یہ ریاست ایسے خاموش اور چپ نہیں بیٹھے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے یعنی فنکاری کا ریاست اور ان کی ایجنسیاں مظاہرہ کر رہے ہیں، اس پشتون عوامی بیداری کی تحریک کو قومی تحریک میں تبدیل ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ خاص طور پر جتنے دانشور ہیں پشتون، جو میرے پڑھے لکھے جو دوست ہیں، ان سے کہ آپ لوگ جب سندھ میں آ رہے ہو، ہم ایک چھوٹے سے ایک مسئلے کا آپ اس کو کہیں کہ ہم شکار بھی ہیں کہ سندھ کے اندر ہمیں ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ جو مائیگریشن سندھ جو ہوئی 47 میں جو مائیگریشن ہوئی، اس کے بعد ایک آبادی جس کو ہم اپنی اردو آبادی کہتے ہیں یا اردو بولنے والے سندھی کہتے ہیں، اور اردو بولنے والے سندھی جو تاریخ کے ایک جبر کی بنیاد پر ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہوئے، ہم ان کو دل و جان سے، ذہن و ضمیر سے اور مکمل طور پر اپنا یعنی سندھ کے سماج کا، سندھی قوم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم اردو بولنے والے جتنے بھی پڑھے لکھے ابھی بھی مجھے جو دوست سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والے سندھی سماج، سندھی قوم اور سندھ وطن کا حصہ ہیں، لیکن ان کے اندر چند گمراہ کرنے والے لوگ، اور خصوصاً اگر میں نام لوں جیسے MQM کا جو ابھی کردار جو نگیٹو کھل کے جو سامنے آ رہا ہے، یعنی GSN متحدہ ماض ہم کافی ان کے سپورٹر رہے، اور آج بھی میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں سندھی جتنے بھی مختلف تنظیم ہیں ان کے جو لیڈر ہیں کہ بھئی آپ تو ان کے سپورٹر تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آج بھی اگر ریاست ان کو کچھ کرے گی، اردو بولنے والی آبادی کے خلاف ریاست، پاکستان کی ایجنسیاں، فوج، اگر وہ ان کے خلاف ذرا برابر بھی بدمعاشی کرے گی، تو میں اپنے ان بھائیوں کا، اپنے اردو بولنے والے بیٹوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا دفاع کروں گا اور ان کے حق میں بولوں گا۔ لیکن یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ابھی کھل کر وہ کہیں کہ ہمیں کراچی الگ چاہیے، سندھ 2 حصے میں چاہیے، یہ فلاں سندھ ہے، فلاں ایسا ہے، یہ ہے وہ۔ یہ ایک قسم کی غیر تاریخی اور غیر حقیقی حرکتیں ہیں، بچکانہ حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک تو یہ غیر تاریخی باتیں ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ اگر مہاجر نام سے کوئی قوم دنیا میں ہوتی نہیں ہے، اور اگر مہاجر قوم ہے تو اس وقت تو پھر وہ جو افغانی مہاجر جو سندھ میں آئے تھے وہ بھی علیحدہ قوم ہونے کی دعویٰ کریں، کیا ان کو بھی قبول کیا جائے گا کہ آپ ایک قوم ہو اور قوم کی حیثیت میں آپ کہو کہ سندھ کا جو فلاں جو ضلع ہے وہ ہمیں آزاد کر کے دے دو؟ اس لیے میں پشتون جتنے بھی انٹلیکچوئل ہیں اور پشتون جو موومنٹ جو تحریک چل رہی ہے ان کو میں گزارش کروں گا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ خطے کے اندر جتنی تاریخی قومیں ہیں، ہم پشتون ہزاروں سالوں سے اپنا خطہ رکھنے والی، اپنی تاریخ، زبان، اپنی جو کلچر ہے رکھنے والی ایک قوم ہے۔ بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم ایک تاریخی قومیں ہیں، لیکن یہ جو ہجرت کر کے آنے والے جو لوگ تھے، یہ تاریخ کے جبر کے حیثیت میں ہم، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ان کو قبول کیا ہے، لیکن ان کے اندر کچھ لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہیں، جن کے یعنی دلیل اتنے بچکانہ ہوتے ہیں کہ بندہ مطلب وہ غصہ بھی آئے تو کس پر آئے۔
ہنسی بھی آئے تو کس پر آئے. اتنے چھوٹے چھوٹے بنیادیں ان کی ہوتی ہیں بالکل، اور جھوٹ اور دروگوئی کے بنیاد پر. یعنی ایک تو ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ بھئی کوٹا سسٹم، اور وہ بھٹو کے گلے میں ڈالتے ہیں. بھٹو سندھ کا جاگیردار، میں نے 10 مرتبہ یہ وضاحت کی ہے کہ سندھ کے جاگیردار طبقہ جو پنجاب کا دلال تھا، بھٹو نے جتنے بھی اس کی پالیٹکس تھی، اس کے دیا گیا 73 کا آئین، اس کی سیاست، پی پی کی سیاست، یہ سندھ اور سندھ کے تاریخی مفادات کی ترجمہ نہیں ہے. لیکن میں نے پروف سے یہ ثابت کیا کہ کوٹا سسٹم بھٹو کا دیا ہوا نہیں تھا. وہ اس کا بنیاد لیاقت علی خان نے رکھا تھا، اور وہ تو انتہا درجے کی ناانصافی پہ رکھا تھا کہ اردو بولنے والی جو وہاں سے جو ہجرت ہوئی تھی 47 میں، وہ اگر بنگال کو بھی ملایا جائے تو وہ 1% تو کیا ½ % بھی پاکستان کی پاپولیشن نہیں تھی. لیکن لیاقت علی خان نے ان کو 19% کا کوٹا دیا تھا. تو یہ مطلب کہنے کا بات یہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو، میں کہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جو اردو بولنے والے سندھی ہیں ان کو کہتا ہوں کہ MQM کے اس دلیل کو آپ پڑھو، گوگل کرو، ہسٹری کو آپ کرو کہ کوٹا سسٹم کا بنیاد کس نے رکھا تھا اور کس طرح رکھا تھا. لیکن اس دلیل کو یہ گھماتے رہے اپنے اردو بولنے والے لوگوں میں کہ بھئی ناانصافی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، اور بھٹو نے کوٹا، جو بھٹو کے اوپر ایک الزام ہے. میں جو ثابت کر رہا ہوں کہ یعنی اتنے بچکانہ اور غیر تاریخی دلیل ہوتے ہیں، کوئی لاجک نہیں ہوتا، بس منہ سے بات نکل گئی اس پہ اٹک جاتے ہیں کہ بھئی جو کوٹا سسٹم بھٹو نے نہیں رکھا تھا. دوسری بات کہ بھئی فلاں جو آدم شماری ہوئی تھی، یعنی پڑھے لکھے ان کے جو لوگ ہیں، وہ جو تھا، بھٹو نے کہا کہ بھئی یہ 63 لاکھ جو ہے کراچی کی آبادی، اس کو 35 لاکھ کر دو. چلو مان لیا، بھٹو نے بہت بڑا غلط کام کیا، جو بھی میں آپ سے متفق ہوں. اچھا، اس بھٹو کی آدم شماری کے بعد کتنی آدم شماریاں ہوئی ہیں، اور ابھی بھی جو آدم شماری ہوئی ہے وہ جس طرح کی ذہنیت ہے MQM کی، اور جس طرح ایک قسم کا نسل پرست اور متعصب جو گروہ ٹولہ ہے، وہ تو کراچی کو 10 کروڑ کرنے کی سوچ کے بیٹھا ہوا تھا. لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پاپولیشن اس وقت جو ہے، ہم اس سے اتفاق کتنا کریں، ہو سکتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج میں غلطیاں ہو گئی ہوں پاپولیشن کا نیچے اوپر، لیکن اس وقت کمپیوٹرائز دور ہے، سائنسی بنیادوں پر کمپیوٹر ہے. یہ جتنے بھی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اس کی 21ویں صدی میں اب کسی کو کوئی کہے کہ 1 لاکھ بندے جو ہے وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے ہیں، یہ تو مذاق والی بات ہوگی نا. یہ میں نے کہا ہے کہ جو بھی جس کو بھی اعتراض ہے، کوئی 100 بندہ کراچی پریس کلب کے آگے، حیدرآباد پریس کلب کے آگے لایا جائے کہ بھئی یہ میرا شناختی کارڈ ہے، نادرا سے آپ اس کو تصدیق کراؤ، مجھے کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے. لیکن کیونکہ وہ جو تعصب تھا کہ یہ یعنی سندھ کی پوری پاپولیشن کا انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم الٹرنیٹ رکھیں گے، الٹرنیٹ بنائیں گے، تو وہ بھی دلیل ان کی جو ہے نا وہ ایک بچکانہ ہے. اردو کی بنیاد جو ہے کہ یعنی زبان کی بنیاد پر میرے بھائی کوئی قوم ہوتی نہیں ہے. زبانوں کے بنیاد پر، محض زبان کے بنیاد پر اگر قوم ہوتی، اور یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لنڈن والے کی جو زبان ہے انگریزی، وہی جو امریکنز کی بھی زبان انگریزی ہے، وہی آسٹریلیا والوں کی زبان بھی انگریزی ہے. انگریزی دنیا کے بہت سارے ممالک کی زبانیں ہیں، لیکن اس زبان کی بنیاد پر امریکن خود کو انگریز نہیں کہتا، آسٹریلیا والے خود کو انگریز نہیں کہتے ہیں. عربوں کے کتنے ملک ہیں، کتنی قومیں ہیں، ان کی سب کی زبان ایک ہے. تو زبان کی بنیاد پر گمراہ کرنا ایک آبادی کو، کوٹا سسٹم کے دھوکے میں رکھنا ایک آبادی کو کہ وہ بھٹو نے گلے میں ڈالا تھا، جس کو بھٹو، اور وہ جو 73-70 کا جو تھا اس وقت بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو تھا، ایک تو وفاق کا، دوسرا سندھ کا، رحمان گل کو اس کا نام تھا، پشتون تھا وہ، اس نے ایڈمنسٹریٹر جو تھا اپنا مارشل لا کا، اس نے وفاق کو کہا کہ یہ جو کوٹا سسٹم چلتا آ رہا ہے 70 میں، اس نے کہا کہ اس کو 10 سال کے لیے بڑھا دو. وہ جو روایت جو ڈالی تھی اس نے لیاقت علی خان نے. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہ ہم، تاریخ نے ایک موقع فراہم کیا تھا MQM کی قیادت کو، پڑھے لکھے جو ان کے لوگ تھے ان کو، کہ وہ اس آبادی کو جو حادثہ
جو بھی اس کا نام ہم دیں، تاریخ کا جبر کہیں، جو بر صغیر کی جو تقسیم ہے، اس میں جو آبادی آئی ہے اس کو سندھی سماج اور سندھی قوم کا، سندھ دھرتی کا حصہ بنانے کا جو ان کے اوپر تاریخ کا فرض تھا، انہوں نے کوتاہی کی، بلینڈر کیا، غداری کی ہے، یعنی تاریخ سے ویسا گھاتی کی گئی ہے۔ اور میں کلیئر کہتا ہوں ان کو کہ جی ایس این متحدہ محاذ میں جو آج بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پنجاب کی دلالی کرتے ہوئے پوری اردو آبادی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، سندھ کا غدار سمجھتے ہیں۔ نہیں، میں بالکل کلیئر ہوں کہ اردو آبادی سندھ اور سندھی قوم کا حصہ ہے، لیکن یہ چند جو نسل پرست لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے نام پر جو اردو بولنے والے سندھیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ نسل پرستی اور دہشت گردی یہ جو تمہاری پہچان تھی، اس کو ختم کرو۔ مجھے کسی بھی قسم کی اور شکایت نہیں ہے، کیونکہ ہماری دوستی، دشمنی، ہماری محبتوں اور ہماری نفرتوں کا جو بنیاد ہوگا نا، وہ سندھ دھرتی ہوگا۔ سندھ دھرتی ہے۔ سندھ سے یہ کوئی بچوں والی بات ہے کہ تمہیں سندھ تقسیم بھی چاہیے اور پھر آ کے بیٹھ جاؤ گے سوشل میڈیا پہ کہ بھئی ہم تو سندھی ہیں، لیکن فلاں نے جو پرسنل، یعنی چھوٹی سی آپ کو کوئی چونڑی مارے گا اور آپ کہو گے کہ نہیں اب ہمیں سندھ تقسیم کر کے دے دو۔ یہ باتیں غیر تاریخی حرکتیں ہیں، یہ تمہیں ایک اور بھیانک ہجرت کی طرف لے جائیں گے۔ یہ جو ایم کیو ایم کے جو نسل پرست گروہ ہیں، دہشت گرد جو ٹولہ ہے، یہ میں اردو بولنے والے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، دانشوروں کو کہہ رہا ہوں کہ تاملوں نے کیا کیا تھا۔ میں وہی بات پشتونوں کے لیے بھی کہتا ہوں، پشتون دوستوں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی قوم اپنی زمین سے اس کے پیر اکھڑ جاتے ہیں اور دوسری جگہ پہ جا کے بستی ہے، تو وہ اس وقت اس کی جو پہچان ہوتی ہے وہ قوم والی نہیں ہوتی، وہ ایک آبادی، ایک برادری اور ایک لسانی نسلی گروہ بن جاتی ہے۔ اور میں بار بار یہ دہراتا رہا ہوں اور آج بھی دہراتا ہوں کہ خود یہ پشتون دانشوروں کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو طے کرنا ہوگا کہ کراچی میں جو پشتون رہ رہا ہے اس کی حیثیت کا تعین آپ کس طرح کرتے ہو۔ کیونکہ جب تامل ناڈو میں بھارت جو ان کا اپنی زمین تھی، وہاں تو تامل ایز اے نیشن تھے، لیکن وہی تامل جب تامل ناڈو سے ہجرت کر کے سری لنکا گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایم کیو ایم کی طرح کہا کہ ہم قوم ہے اور آزادی چاہیے، اور گوریلا جنگ جو دنیا کی ایک بہترین گوریلا جنگ بھی تھی، منظم گوریلا جنگ تھی، جن کی نیوی بھی تھی، جن کو ایئر فورس کا ایک جہاز بھی تھا، لیکن کیونکہ ان کے پیر اپنی زمین سے اکھڑ کر ایک دوسری زمین پر جا کے جمے تھے، وہاں پر وہ قوم نہیں تھے بلکہ ایک برادری تھے، نسلی لسانی گروہ تھے۔ اس حیثیت میں ان کے جتنے بھی حقوق تھے وہ اگر مانگتے تو شاید ان کو بہت کچھ ملتا، لیکن انہوں نے جا کے وہ جو کہتے ہیں نا، بچہ روتا ہے کہ چاند لا کے دو کہ میں اس سے کھیلوں گا، اور ایم کیو ایم کو ابھی چاند چاہیے کہ لا کے ان کو دیا جائے، ان کے جھولی میں ڈالا جائے تاکہ یہ کھیلیں گے۔ تو اس لیے میں دوبارہ آتا ہوں، پشتون چونکہ تاریخی قوم ہے، میں ان کی طرف آتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو پشتون ہے ان کا تعین وہ پولیٹیکلی کریں کہ آیا کہ وہ پشتون جلاوطن پشتون ہے جو کل اپنے وطن واپس جائیں گے۔ جب تک پشتون قومی تحریک میچور ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے، پشتون اگر سندھ میں رہتے ہیں، کراچی سمیت سندھ کے کسی بھی شہر میں ان کو دل و جان سے ویلکم کرتا ہوں، ان کا ساتھ دوں گا کہ ہاں تم پشتون قوم، آپ کی جو قومی تحریک ہے، آپ کی جو قومی جدوجہد ہے، وہ اگر تاریخی بنیادوں پر ہوگی اور وہ اپنے پشتون وطن کی آزادی کے لیے ہوگی، اور وہاں پر پشتون قوم کا جو تاریخی حق ہے، تاریخی جو ان کی قومی بحالی ہے، اس کے لیے اگر پشتون جدوجہد کرتے ہیں اور سندھ میں رہتے ہیں، کما جیسے غفار خان کہتے تھے کہ پشتون سندھ میں مزدوری کرنے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب پشتون سندھ میں سیاسی اور معاشی سندھ کی زندگی میں داخل ہوگا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کراچی کا جو پشتون ہے وہ اگر وہاں سیاست کرتا ہے کراچی کی،
सिंध असेंबली में इलेक्ट होकर जाता है, सिंध की मईशत में हमारे साथ भाईवारी करता है, सिंध की सियासत में हमारे साथ भाईवारी करता है, तो उसको सिंध की मुआशरत में भी हमारा हिस्सेदार बनना पड़ेगा। और सिंध की जो कौमी वहदत है, मैं कहता हूँ पश्तून भाइयों को, मैं कहता हूँ उर्दू बोलने वाले सिंधियों को, कि सिंध से सिर्फ अपने मुआशी मफादात को चिपके रहना ये गलत है, कि सिंध की मईशत चाहिए, मुआशरत नहीं चाहिए। ये चीज़ें मनफी हैं। जो भी मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि हमारी जदोजहद, हमारा नेशनलिज्म नस्ली और लिसानी नहीं है। और जितने भी लोग, जो भी लोग पश्तून जो सिंध में पैदा हुआ है, कराची शहर में पैदा हुआ है, जो भी उर्दू बोलने वाला कराची शहर में पैदा हुआ है या सिंध के किसी भी शहर और बहराड़ी में, जो भी पंजाबी कराची, हैदराबाद, सिंध के किसी भी सांगड़, मीरपुर खास में पैदा हुए हैं, मैं उन सबको सिंध और सिंधी समाज का, सिंधी कौम का हिस्सा मानता हूँ। इसलिए पश्तून दोस्तों को जो मैं कह रहा हूँ, मुझे खदशा है, एक खदशा ये है कि पश्तून अवामी बेदारी को कहीं रियासत कुचल कर ख़त्म न कर दे। इसीलिए पश्तून कौमी तहरीक में इसको तब्दील करो। दूसरा कि ऐसा न हो कि पश्तूनों की इस पूरी अवामी बेदारी को रियासत अपने, यानी वो रियासत को अपना इत्तेहादी बनाते हैं और सिंध में वो किसी नस्ल परस्त ग्रोह के और दहशतगर्द टोले को अपना इत्तेहादी बनाते हैं। या पश्तून कौमी बेदारी और ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो क़यादत है, ये तारीख़ी सिंधी कौम और सिंध की कौमी वहदत को अपना इत्तेहादी और साथी समझते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मैं सोचता रहा हूँ, और जो सवाल मैं पश्तून कौम और कौमी दानिश्वरों के आगे रखना चाहता हूँ कि सिंध के अंदर जितने भी पश्तून हैं, मुझे वो पश्तून जलावतन पश्तूनों के हैसियत में कबूल है। मेरी आंखों पर जब तक वो अपनी कौमी तहरीक को और अपनी कौमी आज़ादी की जदोजहद को वहाँ पर मैच्योर नहीं करते हैं, हमें ये सारे पश्तून जो सिंध में रह रहे हैं वो कबूल हैं। मगर वो पश्तून ग्रोह, वो पश्तून कोई लीडर, वो पश्तून कोई पार्टी जो रियासत की इत्तेहादी बनेगी और रियासत की वजह से किसी नस्ल परस्त ग्रोह की इत्तेहादी बनेगी और सिंध की कौमी वहदत के लिए सवालिया निशान बन जाएगी, मेहरबानी मैं माजरत करूँगा, मुझे वो पश्तून कबूल नहीं है। खुसूसन ANP का जो किरदार रहा है वो मौके परस्ती वाला रहा है। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूँ कि पश्तून ANP ने पश्तूनों को जिस तरह मौके परस्ती का शिकार बनाया, वो सिंध में भी आकर, यानी सिंध की नस्ल परस्ती और जो नस्ल परस्त और मुतअस्सिब जो ग्रोह है, ANP ने खुद को उनका इत्तेहादी बना दिया। लेकिन आज मैं न सिर्फ पश्तून कौम के दानिश्वरों को बल्कि अपने बलोच दोस्तों को भी ये वाज़ेह करता हूँ कि इस वक्त MQM के चंद लोग ग्रोह, उर्दू आबादी नहीं, वो मेरे हैं, मेरी सिंध के बेटे हैं। मेरे साथ बहुत सारे पढ़े लिखे उर्दू बोलने वाले जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे सिंधी हैं, मेरे साथ वो टच में हैं। मैं उर्दू आबादी को अपना हिस्सा सिंध का समझता हूँ, लेकिन MQM का एक ग्रोह टोला जो मुतअस्सिब, दहशतगर्द और नस्ल परस्त टोला है, उसके साथ जब वो सिंध की तकसीम की अभी साजिशें और बातें कर रहे हैं, उस वक़्त मैं इन तारीख़ी कौमों के रहनुमाओं को, बलोच दोस्तों को, बलोच क़यादत को, पश्तून क़यादत को, कश्मीरी क़यादत को, ये मैं उनको ज़हन नशीन करवाना चाहता हूँ कि जब MQM सिंध की तकसीम की बात करे या कर रही है, उस वक़्त कोई पश्तून, कोई बलोच, कोई कश्मीरी अगर MQM का साथ देगा तो मैं ऐसे समझूंगा कि वो मेरी सिंध की तकसीम का हिस्सेदार बनने जा रहा है, जिस पर मुझे दुख होगा, तकलीफ़ होगी। इसीलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पश्तून कौम, पश्तून क़यादत और बलोच क़यादत और बाहर बैठे जितने भी कश्मीरी जो POK वाले कश्मीरी, यानी पाकिस्तान के ग़ुलामी का शिकार जो कश्मीरी क़यादत है, मैं उनसे भी कहता हूँ कि जब तक MQM की क़यादत अपनी सिंध दुश्मनी और तकसीम वाली सिंध की जो साजिश है उससे दस्तबरदार नहीं होती, उस वक़्त तक ये तारीख़ी कौमें, यानी पश्तून एज अ तारीख़ी हिस्टोरिकल नेशन, उसका इत्तेहादी सिंधी होना चाहिए, सिंधी कौम और सिंध की कौमी तहरीक।
بلوچ ایک تاریخی قوم ہے، ان کا اتحادی سندھی قوم ہونی چاہیے۔ سو میری یہ گزارشیں ہیں، میں شاید بحث کو دوسری طرف لے جا رہا ہوں، لیکن میں واپس آتا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ، ان کے دوستوں کو، ان کی قیادت کو ہم سندھ میں، سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں ویلکم کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ پشتون اس عوامی جو ابھار ہے اس کو ایک تو قومی تحریک میں تبدیل کیا جائے گا، دوسرا کہ سندھ کے جتنے بھی لوگ لاپتہ ہیں ریاست نے کیے ہوئے ہیں، اور سندھ کی قومی وحدت کا جو سوال ہے اس پر میں یہ میری خواہش ہے، میری مرضی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی جو لیڈرشپ ہے، منظور پشتین، علی وزیر، ان کو میں کہوں گا کہ وہ اس کا اظہار کریں کہ وہ سندھ کی قومی وحدت اور سندھی قوم جو ہے اس کے تاریخی وطن کا احترام کرتے ہیں، اور جو سندھ میں جو پشتون رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کو اپنی پالیسی جو ہے وہ کلیئر کرنی پڑے گی کہ آیا کہ وہ جلا وطنی کی حیثیت میں رہ رہے ہیں، آیا کہ وہ سندھ کے اور سندھی سماج کا حصہ بننا جا رہے ہیں، پھر بھی میں ان کو ویلکم کروں گا کہ جو پیدا ہوا ہے سندھ میں اور سندھ کی سیاست اور معیشت اور جو اقتصادیات میں حصے دار ہے اس کو سندھ کی معاشرت کا بھی حصے دار بننا پڑے گا، پھر بھی ہمیں پشتون قبول ہیں، لیکن وہ پشتون جو ریاست کا اتحادی بن کر اور سندھ کے خلاف کسی نسلی اور دہشت گرد گروہ کا نسل پرست ٹولے کا اتحادی بنے گا تو اس سے ہمیں تکلیف ہوگی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارے دوست آئیں گے، اجرک لے کے آئیں گے، ٹوپی لے کے آئیں گے، سندھی منظور پشتین، علی وزیر اور دوسری قیادت کے لیے، اور وہ اگر پہنچ سکے اور اگر یہ ٹائم ملا تو میں بھی اپنا ایک چھوٹا سا پیغام وہ لکھ کے کسی دوست کو بھیجوں گا کہ وہ آپ کے جلسے میں آئے، آپ کے اسٹیج پہ آئے، وہ آ کر پڑھے۔ میں آپ لوگوں کا، پشتون قیادت کا، پشتون عوام کا بالکل تہہ دل سے سندھ میں آنے کے لیے ویلکم کرتا ہوں۔ مہربانی۔